तो अब हर बात पे डर लगता है कि पीका का टीका लगा पीका का टीका लगा। मुनज़्ज़ा अगर मुझको 10 रुपए मिलते पीटीआई की तनकीद करने पे हर दफा, तो अरबपति ही नहीं तो करोड़पति होता। लखपति तो मैं भी होती। ठीक है, इमरान खान एक इंटरनेशनल आइकॉन, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, एज अ सेलिब्रिटी और फिलैंथ्रोपिस्ट, बहुत साथी थे इमरान खान। ठीक है, लड़ाइयाँ अपनी जगह, एक आवाज नहीं है, हमें किरदार नहीं, हमें मफाद परस्त है ना हम लोग, मफाद परस्त। मैं मरीम नवाज से सवाल करना चाहता हूँ कि सूबे की सरबराह हैं, पुलिस उनके अंडर है, उनकी उसमें खवातीन के साथ क्यों हो रहा है? मतलब और वो ऑप्टिक्स के ऊपर आज़मा बुखारी को क्या सजा मिली? उनके ऊपर क्यों नहीं लग रहा? फेक न्यूज फैलाने के लिए। ये खुर्रम इकबाल का वाकया, चाहे वो बच्ची गटर पे गिरी, उन्होंने फेक न्यूज फैलाई, क्या पीका लगा उन पे? नहीं, उन पे नहीं लगता पीका। बुराइयों को छुपाना चाहिए, दूसरे की फैलाना और धमाका, तो हिटलर की भी बुराइयां छुपाएं फिर। यूनिवर्सिटी क्यों बंद करें? क्योंकि जो लड़कियां जाती हैं तो असल में सारा बात औरतों पे आके हर चीज, और अल्लाह और भाई तो सदर जरदारी ने बोल दिया वो जो इमरान खान के ऊपर तकरीर के भाई क्या चूड़ियां पहन ले। अरे मर्दाना सोच ने इस मुल्क को बर्बाद कर दिया। जितने आप ठेले वालों से बात करें तो वो आपको बताते हैं कि पुलिस जो है वो भत्ता बढ़ा देती है, तो कहती है वो भत्ता बढ़ाती है, हमें कीमत बढ़ानी पड़ती है। जरा शहबाज शरीफ साहब से पूछे, इसलिए मैं कहता हूँ कि इन्होंने अपने घर का खर्चा किचन तो चलाया नहीं है, चलाने चले ये मुल्क। आदाब, मैं हूं मुनस्सर सिद्दीकी। मेरे साथ आज है मोहसिन सईद, समाजी तज्ज़ियाकार, सोशल कमेंटेटर। मैंने ये उर्दू में दिया आपके लिए। ठीक है, यू हैप्पी विद दैट? आदाब, कैसे मिजाज? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं तो बहुत खुश हूँ हर चीज में, मैं तो खुश हर चीज में रहता हूँ। वेरी, इस पे पीका तो नहीं लग जाएगा? नहीं, अभी हंसने पे और खुश होने पे नहीं उन्होंने लगाना शुरू किया। मुझे तो अब हर बात पे डर लगता है कि पीका का टीका लगा पीका का टीका लगा। मैं इमरान असलम को इतना मिस कर रहा हूँ, क्योंकि शर्तिया अगर आज इमरान होते और जो हालात चल रहे हैं उसमें एक पीका का टीका का नाम का प्ले कर चुके होते। दैट्स ट्रू। तो हम शुरू करते हैं बानी पीटीआई इमरान खान से। जेल में जो उनके साथ उनका आंखों का जो भी मामला चल रहा है, इमरान ना सही दूसरे इमरान सही, इट्स इन द नेम, इट्स इन द नेम। तो अच्छा, उसमें ये है कि 14 साबिक इंटरनेशनल क्रिकेट कैप्टन्स ने एक डिमांड अपनी रखी है कि इमरान खान का के साथ फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है विक्रांत गुप्ता, उन्होंने ये ट्वीट भी किया था। और विक्रांत गुप्ता ने लिखा है कि दीज कैप्टन्स आर रिक्वेस्टिंग पाकिस्तान गवर्नमेंट फॉर फेयर मेडिकल ट्रीटमेंट, डिग्निफाइड डिटेंशन कंडीशंस एंड फेयर ट्रायल फॉर इमरान खान। और ये कह रहे हैं कि ये जो 14 कैप्टन्स हैं उन्होंने ये दिखा दिया है कि वो फील्ड में हो सकता है एक दूसरे के राइवल्स रहे हों, लेकिन वो फिर भी हमेशा के लिए दोस्त हैं। और क्या बड़े बड़े नाम है, सुनील गावस्कर एंड वो डॉन ब्रैडमैन भी है ना, हाँ, और एलन बॉर्डर है, मुझे मैं क्रिकेट में इतना इंटरेस्टेड नहीं, मैं स्पोर्ट्स में नहीं, मगर मैंने ये नाम सुने कि बहुत अजीम लोग हैं। हाँ, वो हैं, और नासिर हुसैन है, किम ह्यूज, डेविड ग्रोवर, डेविड गावर, हाँ, और क्या क्या नाम है आप देखिए। और आपने गौर किया, और पाकिस्तान का एक नाम नहीं है, बिल्कुल एक नाम नहीं है। अच्छा, वेरी सैड, किसी में हिम्मत ही। अच्छा, मेरा ख्याल है हिम्मत की भी बात नहीं है, जो अभी आप पीका का टीका वाली बात कर रहे थे, लोग डर रहे हैं। अच्छा, मेरी बात सुनिए मुनज़्ज़ा, सैड नहीं है, ये शर्म से डूबने का मकाम है। मुनज़्ज़ा अगर मुझको 10 रुपए मिलते पीटीआई की तनकीद करने पे हर दफा, तो अरबपति ही नहीं तो करोड़पति होता। लखपति तो मैं भी होती। ठीक है, तो मेरे डिफरेंसेस जो हैं वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह। इमरान खान एक इंटरनेशनल आइकॉन है, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, एज अ सेलिब्रिटी और फिलैंथ्रोपिस्ट। बहुत शौकत खाना बनाया है, बहुत कमाल। हमने ये हल कर दिया। और ये पढ़ के ना मुझे पता है क्या याद आया,
جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی کی سزا ان کا ٹرائل ہو رہا تھا, دنیا کے لوگ ہیڈز آف اسٹیٹ اینڈ پرائم منسٹرز وہ اپیلنگ پاکستان, کیا پھانسی چڑھا دیا نا. اور اس کے بعد 50 سال بعد آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہاں غلطی ہوا تھا نا, تو اس غلطی اس کا کیا فائدہ؟ اس کا کیا فائدہ نہیں, تو آپ تو کیا فائدہ, آپ نے اس وقت ان کو وہ کر دیا. دنیا یہ پڑھ کے مجھے وہ یاد آ گیا. اسی لیے یہ چیز کسی انسٹیٹیوشن کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے نا, بیکاز آفٹر آل عمران خان جو ہے, پسند ہو نہ پسند ہو, ہی از اے پرزنر آف کانشنس. ہی از اے پولیٹیکل پرزنر. ہمارا اختلاف اپنی جگہ, مگر کسی شخص کے ساتھ مجھے تو عمران خان اوپر سے اچھا آئے جو ہے نا, از اے ویری سینسٹیو میٹر فار مائی فیملی, کیونکہ مائی ینگر سسٹر یو نو شی از بیکم ویژولی امپیئرڈ کمپلیٹلی. اس کا میری آئیز کا بھی بہت مسئلہ چلتا رہتا ہے, تو وہ تو اور زیادہ مجھے تو زیادہ زور سے لگی. اور میں ان کے آنے سے پہلے ہی یاد ہے میں نے کوئی 15 دن پہلے 20 دن پہلے کہا تھا کہ مجھے جاوید میانداد, وسیم اکرم, اعجاز احمد, وقار یونس, انضمام الحق, اور آپ یاد دلائیں جتنے ہیں یہ ان کے ساتھ, ظہیر عباس, یہ سکندر بخت, یہ لوگ ساتھی تھے عمران خان کے. ٹھیک ہے, لڑائیاں اپنی جگہ, ایک آواز نہیں آئی. جونیئرز جو تھے جن کو عمران خان نے انٹروڈیوس کرا, سٹار بنایا, مجھے پتہ ہے ہمارے سامنے کہیں نا یہ وسیم اکرم, وقار یونس وغیرہ, تو ٹرین کیا ان کو, انہوں نے کوئی لفظ نہیں بولا, جونیئرز نے بھی بولا. کسی میں اتنی ہمت تو چھوڑنے کی غیرت نہیں ہے. مجھے بتائیں منیزہ, یہ 14 کرکٹرز نے مل کے دیا نا اسٹیٹمنٹ, کیا ہمارے یہاں 6 لوگ آ کے پریس کلب پہ یہ سب جو نام لیے, میانداد اور وسیم اکرم اور وقار یونس اور یہ سارے انضمام الحق اور جو بھی ہیں جو آپ کو پتہ ہے, وسیم راجہ, وسیم باری, یہ سب لوگ آ کے اگر کھڑے ہو جائیں اور کہ عمران خان کو ذرا آپ فیئر ٹرائل, تمیز تہذیب سے, کیونکہ وہ ایک دنیا کا بہت بڑا سٹار ہے, آپ عزت سے وہ کیجئے. ٹھیک ہے, پولیٹیکل ڈفرینسز اپنی جگہ, جو بھی کچھ ہے, تو کس کس کو اٹھائیں گے, کس کس کی زبان چپ کرائیں گے, ایک نہیں تو دیٹ شوز کہ ہم لوگ بہت ہی بے شرم, ہمیں کردار نہیں ہے, ہمیں مفاد پرست ہے نا ہم لوگ, مفاد پرست لوگ ہیں. اور میں قوم کے طور پہ بات کروں, اس کو میں لیٹر آپ کو کنیکٹ کروں گا, بتاؤں گا. من حیث القوم ہم لوگ, قوم ہم میں اخلاقیات کی کمی سے کمی. دیکھیے ہم دوسرے لوگوں سے, ایتھنک گروپس ہو, کوئی بھی گروپ ہو, کوئی دوسرا, میرا آپ کا تعلق جو ہے انسانی پہلے ہے, اور انسانی تعلق کی بنیاد ہے تہذیب, تمدن اور عزت. اور ہمارے یہاں دیکھیں کہ عمران خان کے کیس میں ہمیں, اور عمران خان سے زیادہ مجھے جو تکلیف ہوتی ہے, واقعی تکلیف ہوتی ہے, یاسمین راشد صاحبہ, پی ٹی آئی کی ہوں گی, بہت اچھی خاتون, آنیسٹ خاتون, ٹھیک ہے نا, ان کا پورا ٹریک ریکارڈ سب کے سامنے ہے. ان کی مرضی, وہ پی ٹی آئی کے لیے وہ کچھ بھی ہو, کینسر کی پیشنٹ, شی از لیٹ 70s, جیل میں 4 سال سے, خاتون, سینئر سٹیزن, کینسر پیشنٹ, پروفیشنل, اور اچھی کردار اور اچھی شہرت کی حامل خاتون, ان کو جیل میں ڈالا. وہ کیا مریم نواز کی وجہ سے ہے؟ دیکھیے, کیونکہ یہ جب یہ پی ٹی آئی پاور میں تھی تو انہوں نے 1-2 انٹرویوز دیے تھے جس میں انہوں نے مریم نواز کا پورا جو ایکیڈیمک ریکارڈ ہے اس پہ یہ بات کی ہوئی ہے, تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی پرسنل وینڈیٹا بھی ہے. دیکھیے اب تو یہ پرسنل وینڈیٹا ہے, مجھے نہیں پتا کس کا, مگر یہ پرسنل وینڈیٹا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اتنا پولیٹیکل نہیں ہو سکتا, یہ شدید پرسنل اور کسی بہت ہی گھٹیا چھوٹے سوچ کے حامل فرد یا افراد یا کسی ٹولے کا ہے. اچھا, اور آپ یہ دیکھیے کہ حکومت کی طرف سے
جو لوگ آ رہے ہیں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے, جو بھی لوگ حکومت کی طرف سے, مجھے عطا تارڑ, ہاں اچھا, یہ سارے لوگ ہر چیز پہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا اور فلانا, اور ان کا یہ ٹیسٹ, ان کا وہ ٹیسٹ. بھائی جو بیسک ان کا رائٹ ہے کہ ان کی فیملی کو پتہ ہو, ان کی فیملی کی سپرویژن یا ان کے ان پٹ کے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر. اور آپ ان لوگوں کی, آپ میں بزدلی ہی کہوں گی کہ یہ لوگ نہیں, یہ لوگ لائف کویسچنز نہیں لیتے. یا تو آپ صحافیوں کو بٹھائے تو ان سے سوال لے تاکہ کوئی پوچھے آپ سے. معاف کیجیے مولانا صاحب, کہ صحافی کون سے لائف کویسچنز میں یہ اتنی جرأت آمیز اور ایسی پوچھ لیں گے کہ آپ کا پرسنل وینڈیٹا ہے کیا, جو آپ نے عمران خان نے یا یاسمین راشد نے آپ کی بھینس چرائی ہے, کہ آپ کی بیٹی بھگائی ہے, جو آپ یہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ. یو نو, کوئی پوچھے نا, مگر کوئی پوچھنے کی ہمت بھی نہیں, تو وہ تو آپ بھول جائیں, ٹھیک ہے. اور خوف ڈر کا یہ عالم ہے, یا چھوٹے پن کا گھٹیا, کہ سیٹرڈے کو شاید ویلنٹائنس ڈے پہ ان کا پی ٹی آئی کا کوئی تھا لاہور میں, پہلے دن میں ہائی کورٹ میں تھا اور شام کو لبرٹی پہ تھا. میری ایک دوست ہے, مجھ سے 1 سال بڑی ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی ہم لوگ سینئر سٹیزنز ہیں, یا میرے برابر ہوں گی. میں اس وقت 57 سال کا ہوں, تو چلیے وہ 58 59 60 کی ہوں گی. ابھی تو سینئر سٹیزن تو نہ ہوئے نا, ٹھیک ہے. اور وہ اپنی بھانجیوں کو ساتھ کھانا کھانے لبرٹی گئی, کھانا کھا کے نکلی تو بچیاں تھیں وہاں, بہت پولیس کھڑی ہوئی تھی, اور پولیس اور بختربند اور فلانا اور پریزن وینز اور پلا. تو بچوں کو ہوتا ہی ہے ہر چیز پہ نکال کے فون. انہوں نے بچی نے وہ فلم بنا لی. ایک آ گئے صاحب پولیس والے, ہاں نہیں, پہلے سادہ لباس ہے, آپ کون ہیں, ہم یہاں آئے ایسی کھانا کھانے, آپ احتجاج میں. انہوں نے کہا کون سا احتجاج, یہاں احتجاج ہو رہا ہے. اب یہ کہا ہی تھا کہ 6 8 10 خواتین پولیس والیاں پل پڑی اور گھسیٹ گھساٹ کے پریزیڈنٹ وین میں بند کر دیا, اور 2.5 گھنٹے پریزیڈنٹ وین میں بند رکھا. وہاں ایک اور بچی تھی کوئی, وہ تو پہلے سے اس کو بند کیا ہوا تھا 7 بجے سے, اور پھر لے گئے لبرٹی تھانے, اور لبرٹی تھانے میں بٹھائے رکھا 3 ساڑھے 3 بجے صبح کے 3:30 بجے تک. جو کہ آپ کو پتا ہے کہ قانون کے مطابق شاید خواتین کو آپ مغرب کے بعد تھانوں میں نہیں رکھ سکتے, ان کو لاک اپ میں. نہیں, یہ تو اس طرح سے تو آپ ویسے بھی نہیں رکھ سکتے. کون سا لا ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کھانا کھانے آئی ہیں, بچیوں کے ساتھ کھانا کھانے آئے. کھانا کون سا احتجاج ہمیں نہیں پتا, سامنے ہم کھانا کھانے نکلے تھے. نہیں کہتی رہی, نہیں. پھر وہ بھی کوئی ٹھیک ہے لاہور میں, اور ویسے ہر شہر میں آپ پیدا ہو تو پڑھے لکھے تو کنیکشن ہوتا ہے. انہوں نے تو 3 ساڑھے 3 بجے ان کی رہائی ہوئی لاک اپ سے, تھانے سے. کس سے خوف زدہ ہے, کیوں خوف زدہ ہے؟ کیا اسٹیٹ خوف زدہ ہے؟ کیا پنجاب گورنمنٹ خوف زدہ ہے؟ کیا مریم نواز صاحبہ آپ خوف زدہ ہے؟ کیوں, کس سے خوف زدہ ہے کہ آپ کو خواتین, بے ضرر نہتی خواتین کھانا کھانے نہیں جا سکتی؟ ہم کیا آپ کو شک ہے چونکہ کہ وہ آپ کو کہ احتجاج, تو آپ نے اٹھا کے بند کر دیا ان کو کس قانون کے تحت؟ یہ تو ایک بہت سیریس ایشو ہے. اور اس سے پہلے سوال یہ کہ وہ جو سویلین کلوتھس میں ایک آدمی آ کے پوچھ رہا ہے, تو وہ کس رائٹ سے, بھائی سویلین کلوتھس میں کوئی کیوں پوچھے گا؟ اور کوئی پوچھے کیوں رہے, سویلین اور یونیفارم آپ پوچھ کیوں رہے؟ اور جب انہوں نے جواب دے دیا کہ وہ کھانا کھانے آئی ہیں بچوں کے ساتھ, تو ٹھیک ہے چلی جائیں. نہیں, آپ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں مریم نواز سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ صوبے کی سربراہ ہیں, پولیس ان کے انڈر ہے, ان کی اس میں خواتین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اور یاسمین راشد بھی ہیں انہی کے راج میں. کیا بات ہے, کیوں اتنا خوف ہے؟ کس چیز, اگر ریاست کر رہی تو ریاست کو کس کا خوف ہے؟ اگر فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے تو اس کو کس کا خوف ہے؟ اور اگر صوبائی حکومت کر رہی تو اس کا, اور کیوں؟ دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ لوگ سطحی اور آپٹکس پہ کام کرنے والے لوگ ہیں. اس سے پہلے آپ دیکھیے, یہ میرا خیال ہے 2-3 دن پہلے کی بات ہے, ہم ٹی وی کا ایک جو پروڈیوسر ہے, نیوز پروڈیوسر خرم اقبال, اس کو جس طرح سے وہ لاہور آیا ہوا تھا, اسلام آباد سے لاہور اپنی بہن کے گھر آیا ہوا تھا, اس کو
10 سے 12 پلین کلوز والے اس کی بہن کے گھر کی دیواریں پھلانگ کے اندر گئے اور اس کو اٹھا کے لے گئے, ابڈکٹ کیا ہے. اس کو اغوا کہتے ہیں کیونکہ کوئی وارنٹ نہیں, کوئی یونیفارم نہیں, سادہ لباس میں. بعد میں پتہ چلا کہ جی کہ اس نے کوئی ویڈیو وغیرہ پوسٹ کی تھی جس کے اوپر تمام صحافیوں نے بھی بولا, کہا, جتنی صحافتی تنظیمیں انہوں نے بھی کافی کہا. جو عظمہ بخاری ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی یہ ایک جعلی ویڈیو اس نے پوسٹ کی تھی, اور وہ ویڈیو جعلی نہیں تھی, وہ ایکچولی کیونکہ اس میں مریم نواز سے سلپ آف ٹنگ ہوا نہیں ہوا جو بھی تھا, وہ پی ٹی وی پہ ویڈیو چلی تھی اور وہ سب چینلز نے چلائی ہے اور وہ صحیح ویڈیو تھی. اور عظمہ بخاری کہہ رہی ہے کہ وہ بخاری وہی صاحب ہے نا جو گٹر میں بچی گری جی تھی اس کو فیک نیوز, وہ تو بہت فیک نیوز قرار دینے کی مشین ہے. ان کو بتایا گیا کہ نہیں اس میں فیک نہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کون سا, یہ تو مطلب کہ اور ایک منٹ, مطلب وہ اور اس آپٹکس پہ کے اوپر عظمہ بخاری کو کیا سزا ملی ان کے اوپر کیوں نہیں لگ رہا؟ فیک نیوز پھیلانے کے لیے. یہ خرم اقبال کا واقعہ, چاہے وہ بچی گٹر پہ گری, انہوں نے فیک نیوز پھیلائی, کیا پیکا لگا ان پہ؟ نہیں, ان پہ نہیں لگتا پیکا. فیک نیوز پھیلا رہی ہیں نا, پیکا میرے پیکے کا ٹیکا مجھ کو آپ کو لگائیں گے, خرم کو لگائیں گے, عظمہ بخاری کو کیوں نہیں پیکا لگا ان پہ؟ دوسری بات یہ کہ اس ملک میں کوئی لا ہے, کوئی لا ہے کہ سی ٹی ڈی کا جو چل رہا ہے ابھی, آج جبران ناصر کی پوسٹ ہے, پڑھ لیجئے کہ پہلے یاد ہے وہ پی ٹی ایم شروع ہوئی تھی جب تحریک طالبان پاکستان کہتے تھے, ابھی بی ایل اے اور فتنۃ الہندوستان لوگ مارے, ٹھیک ہے نا, لوگ مار دیتے اور پھر ڈکلیئر کر دیتے. یہی ہوا ہے ابھی وہ allegedly. یہ تو کسٹوڈیل کلنگ ہے نا, یہ تو ایکسٹرا جوڈیشل ہے. لاہور میں بھی یہی ہوا ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ان کی رپورٹ آئی, انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر احتجاج کیا اور ڈیمانڈ کی ہے کہ بھائی اس کی انویسٹیگیشن کرو کہ اب تک 924 سسپیکٹس کو یہ مار چکے ہیں کسٹوڈیل ڈیتھ میں. بھائی شلوار میں کیوں بندوق چلتی ہے؟ اچھا, اور کراچی میں بھی پہلے وہ ٹی ٹی پی کہہ کے مار دیتے تھے, اب بی ایل اے اور فتنۃ الہندوستان, اور وہی ملیر میں ہو رہا ہے. رام انوار یاد ہے؟ بالکل بالکل 444 یاد ہے نا. اور وہ کہاں ہے, اور وہ کہاں ہے آج کل, کچھ پتہ ہے؟ نہیں پتہ نا. اچھا, آف دا ریکارڈ پولیس والے یہ پہلے کہتے تھے کہ جی ہمارا جو عدالتی نظام ہے نا وہ اتنا کمزور ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کو لے کر آتے ہیں تو وہ وہاں سے چھوٹ جاتے ہیں اور پھر سے وہی جرائم کرتے ہیں. یہ ان آفیشیل بولتے تھے, تو اس لیے یہ وہ کسٹوڈیل ڈیتھس کو جسٹیفائی کرتے تھے. ٹھیک ہے, آپ لے آئے 26ویں آئینی ترمیم, 27ویں آئینی ترمیم, اور کیا کہ بھائی عدالت کے اوپر بوجھ ہے, عدالت کو بہتر کریں گے, اس کے باوجود کسٹوڈیل ڈیتھس بڑھ گئی ہیں. تو پھر 28ویں آ رہی ہے, ہاں اس کی بھی اور منظم 2600, 2700, 28ویں یا 128ویں, کچھ نہیں ہونے والا. ہمارے آپ کے فائدے کے لیے نہیں ہے, یہ صرف اور صرف اپنی پوزیشنز یا اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں یہ اسٹیٹ فنکشنریز اینڈ پالیٹیشنز. ٹھیک ہے, یہ ہمارے لیے نہیں. 28ویں بھی آئے گی تو دیکھ لیں گے, یہی لالسنس رہے گی. سی ٹی ڈی کا ابھی وہ ڈیرہ غازی خان میں ایک ماشاءاللہ مدرسے مسجد میں خبر آئی کہ وہ جو ہے وہ بچے کو ریپ کر رہے تھے, قاری صاحب, ٹھیک ہے, جو کہ کرتے ہیں. ہاں, اور اس سے جو ہے وہ ان کے بھی نیفے میں بعد میں بھائی نیفے میں بندوق چلنا, کوئی ان کو آپ سزا دیں نا, ان کو سزا دلوائیں. بچوں سے ریپ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اچھا, اور ان کو عبرت کا نشان بنائے, اور عبرت کا نشان. اچھا, اور کوئی ملا کسی کی زبان نہیں کھلتی, ان معاملات میں نہیں کھلتی نہیں ہے. عورتوں سے کم سن بچوں کی شادی پہ میں کرواؤں گا, کروں گا, کھڑے ہو کے کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ ایک زبان, یہ حمداللہ ہو چاہے فضل الرحمان ہو چاہے وہ ابتسام الہی ظہیر ہو, کسی کی نہیں کھلتی ہے. اس کے اوپر ان کی لاجک الٹی ہو جاتی ہے. اس پہ کہتے ہیں نہیں, جب بری باتیں ہوتی ہیں نا اس کو چھپانا چاہیے, اور اپنے مطلب کی چیزیں آپ تمہارے بھائی بہن کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. ابتسام الہی ظہیر نے, مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا لانڈی رکھنا جائز ہے, یاد ہے نا. جی. اور اب کہاں ہے, ان کی آواز ہی نکلتی. یہ اور مجھے لوگوں کا سمجھ میں نہیں آتا. مجھے لگتا ہے ہم لوگ بنیادی طور پہ ہم لوگ خراب ہیں, لوگ خراب ہیں, فرد خراب ہے. ایسے ملاؤں کو جب اب میں نیٹ پہ نا کامنٹ سیکشن ضرور پڑھتا ہوں,
جہاں یہ خبر آئی ہر طرف نیچے سے آنے تو تمہارا باپ ایپسٹین جو ہے وہ بچوں کو کر. ایپسٹین کیا مسجد میں آ کے کر رہا تھا؟ ایپسٹین کیا مسلمان تھا؟ ایپسٹین کیا قاری تھا؟ ایپسٹین کیا قرآن شریف پڑھا رہا تھا؟ حافظ تھا؟ نہیں نا. تو اور دوسری بات یہ کہ اب گستاخی والے جو بلاسفیمی گینگ ہے، بلاسفیمی نہیں ہے، میں نے ایک نیا لفظ نکالا ہے، خوش فہمی خوفناک ہوتی ہے، غلط فہمی اس سے زیادہ ہوتی ہے، کم فہمی تو، مگر بلاسفیمی جتنی قتل و غارت اور وہ کرتی ہے کچھ تھی، تو یہ بلاسفیمی ہے. اب ان لوگوں کا منہ کیوں سل جاتا ہے؟ اور یہ بلاسفیمی نہیں کہ مسجد کے مسجد میں یہ ہو رہا ہے یا مدرسے، اور ایک عزت کا رشتہ ہوتا ہے کہ قرآن شریف اور استاد اور اس کا اور اس آدمی کو گستاخی نے، وہ اب کہاں ہوتے ہیں، اس میں کیوں نہیں گستاخی کا اس پہ کیوں نہیں لگتا؟ یہ لوگ لگاتے، یہ کہاں مر جاتے ہیں ٹی ایل پی والے سارے ملا. بالکل. اور بچیوں سے شادی میں تو چھاتی چوڑی کر کے آتے ہیں. اب کہاں، اب برائی نہیں پھیلانی چاہیے، اور کامنٹ سیکشن یہ میں برائی نہیں پھیلانی چاہیے. ایپسٹین سے ہمارا کیا واسطہ؟ اچھا محسن، کیا واسطہ ہے؟ یہ لوگ الٹی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں بتاتی ہوں، ہم لوگوں کے نا، چونکہ ہمارے ہاں کبھی بھی لاجک یا فلسفی کم عمر یعنی اسکولوں میں نہیں پڑھائی جاتی نا. وہ آپشنل ہے کہ جی آگے جا کے آپ نے ماسٹرز کرنا ہے، گریجویشن میں لینی ہے تو لے لے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں یہ وہ سبجیکٹ ہے جو 5ویں 6ٹھی کلاس سے پڑھانا چاہیے. چونکہ انہوں نے ہمارے یہاں لوگ لاجک اور فلسفہ نہیں پڑھے ہوئے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب آپ ایک چیز کے اوپر بات کر رہے ہوتے نا، جیسے اب یہ نہیں، تو آپ اس کو کبھی بھی یو ڈونٹ کمپیئر اٹ ٹو سم تھنگ ایلس، اینڈ اسپیشلی نیگیٹو چیزوں میں، منفی یا برائیوں کے اندر ٹو رانگس ڈو ناٹ میک اے رائٹ. تو وین یو ٹاکنگ اباؤٹ کہ جی کسی بھی مسجد کے اندر اس قسم کی برائی ہوئی ہے اور وہ قاری پکڑا گیا، یہ ادھر ایپسٹین کی بات لانا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب وہ زیادہ برا ہے یہ کم برا ہے؟ مطلب یہ کمپیریزن کی لاجیکلی کوئی تک نہیں بنتی. مطلب عموماً میں ایک خراب سی مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ دو فضلے کو تو نہیں کمپیئر کرتے، نہیں کر. اچھا، ہماری چونکہ سیاسی بحث و مباحثے سے یہ عادت پڑی ہے کہ آپ ایک ایشو پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، سڈنلی وہ بتا نہیں پی ٹی آئی بھی تو کرتی، پی ٹی آئی نہیں تو وہ نون لیگ بھی کرتی تھی، پیپلز پارٹی کہلاتی ہے. ہاں، واٹ اباؤٹ. اور کریٹیکل تھنکنگ یعنی تنقیدی سوچ کی بہت ہی کمی ہے نا، لاجک سے آتی ہے. وہی جو ایسا آپ نے کہا. مجھے بتائیں کہ ایپسٹین کو دنیا بھر میں جو کچھ کہا جا رہا ہے، دنیا کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی صاحب بچانے کے چکر میں ہو گئے، مگر کیا یہاں میرے اور آپ کے جیسے ہی لوگ آواز اٹھاتے ہیں، بولتے ہیں نا، یہ مذہبی طبقہ کیوں چپ رہتا ہے؟ کیوں چپ رہتا ہے؟ بچے ہیں کہ ایک ملا کر رہے تو ٹھیک ہے، آپ کا بھائی بند کر رہا ہے، آپ کی صف میں کڑا ہے تو ٹھیک ہے. یاد ہے زینب کا جو قاتل تھا چھوٹی، اس نے زینب کو ریپ کر کے قتل کر کے اور میلاد میں گیا تھا، وہاں نعت پڑی تھی، وہ ٹھیک ہے. مجھے اور مگر لوگ منیرزا پلیز ایک دفعہ اس وقت میں جب وہ پڑھتا ہوں نا کامنٹ سیکشن، اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے سوچ کہاں جا رہی ہے لوگوں کی. ایک تو سب سے پہلے جو بالکل کمزور لوگ ہوتے ہیں، جو کہ ایک سٹینڈ نہیں لے سکتے، برائیوں کو چھپانا چاہیے، دوسروں کی پھیلانا اور دھماکہ، تو ہٹلر کی بھی برائیاں چھپائیں پھر. اچھا نہیں برائیاں، تو باقیوں کی کیوں برائیاں اچھال رہے ہوتے ہیں؟ اچھا یہ جو ہے نا، یہ ہپوکریسی ہے. دیکھیں منافقت ہے. اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ آج کل میں دیکھ رہی ہوں سوشل میڈیا پہ یہ کچھ معذرت کے ساتھ کچھ پوڈ کاسٹرز نے یہ شروع کیا ہے کہ وہ ان فگرز کو جو کہ بہت پولرائزنگ ہے، کہ فار ایگزامپل کوئی ٹک ٹاکر ہے، اس کو لے آئے ٹاک شو کے لیے، اس سے ایسے سوال کر رہے ہیں جو کہ ویسے سوال ٹھیک ہیں، لیکن پتہ چل رہا ہے کہ پرپس ہے کہ اس کی وجہ سے ویوز جنریٹ ہوں گے، رائٹ، اور وہ کویسچنیبل کانٹینٹ ہے. اس کے اوپر لوگ آ کے کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ بھائی آپ کا پرپس کیا ہے، کہ کسی کی ذاتی زندگی کے اندر آپ گھسے، کہ آپ کے کتنے بزنسز ہیں، آپ کے یہ کیا ہے، آپ کا وہ کیا ہے، کدھر سے پیسہ آتا ہے، کیا مطلب
میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارا من حیث القوم اسٹینڈرڈ اتنا گر گیا ہے کہ ہمیں محسن ہمیں منافقت سمجھ نہیں آتی. we don't understand what hypocrisy is. we do not realize that we're being hypocritic. اور اگر آپ کسی کو بولیں کہ یہ منافقت ہے, آپ نے ابھی یہ کیا, آپ نے بھی, وہ پھر واٹ اباؤٹری شروع کر دیتے, نہیں جی ایسا نہیں ہے تو ایسا نہیں, اس پہ بھی بحث کریں گے. مطلب آپ کسی کو بتا دیں اچھے الفاظ میں کہ جی یہ منافقت ہے, اس پہ بھی بحث کریں گے. میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ ایپسٹین کیا مسجد میں جاتا ہے؟ بھائی ہمارا کیا لینا, اور بھی ہمارا کیا لینا دینا ابھی ایپسٹین سے. سب سے پہلے وہ جو بچہ جس کے ساتھ مسجد میں زیادتی ہوئی خان میں ہوا ہے, اس کا کیا؟ اور نہیں, میں ایپسٹین سے پوچھتا کیا ایپسٹین نے قرآن شریف پڑھا, کیا ایپسٹین مسلمان ہے, کیا ایپسٹین قاری تھا, کیا مسجد میں تھا, وہ مسجد میں پڑھاتا تھا؟ نہیں نا. تو اگر آپ برائی اور برائی کو ہی کر رہے ہیں, چلیے مانتے ہیں برا, تو ایپسٹین بہتر ہے. ایپسٹین بہتر ہے کیونکہ ایپسٹین مسلمان نہیں تھا, ایپسٹین ملا نہیں تھا, ایپسٹین قرآن شریف نہیں پڑھا ہوا تھا, ایپسٹین قرآن شریف نہیں پڑھا رہا تھا, ایپسٹین اپنے جزیرے پہ بچیوں کو اور بچوں کو ریپ کر رہا تھا, مسجد میں نہیں. تو کون بہتر ہوا پھر؟ چلیے یہ برائیوں کی آپ کر رہے نا کمپیریزن, تو چلیے بتائیے کون زیادہ برا ہوا. اور پھر وہ کون زیادہ برا ہوا جو کہ اس آدمی کے خلاف کچھ بول نہیں رہے اور پلٹ کے کہہ رہے ایپسٹین. یا فورن یونیورسٹیز میں, اچھا ایک فورن ہوتا ہے یونیورسٹی کالجز میں, ایک دن میں اور آپ ایک شو کریں گے جس میں یہ ڈیٹا پیش کریں گے کہ ایک سال میں کتنے مدرسوں اور مولویوں اور ملوں نے بچوں کو ریپ کیا, اور ایک سال میں یونیورسٹیز میں کتنے کیسز ہوئے, تاکہ فائنلی یہ بھی بند کیا جائے. کیونکہ فوراً تو یونیورسٹی بند کر دیں تو کالج بند کر دیں, وہاں بھی تو یہی ہوتا ہے. نہیں, وہاں بھائی میں کراچی یونیورسٹی میں 5 سال میں نے 6 سال گزارے اور بدترین اس میں میری زبان میں تو ایک بھی ریپ کا واقعہ نہیں ہوا تھا. بالکل. آپ بھی پڑھتی نہیں ہیں, آپ بتا دیجیے. کبھی نہیں ہوا, کچھ نہیں. اور چلے لوگوں سے پوچھ لیتے, سیمپل سروے کر لیتے, اور یہ جو مسجدوں اس میں ان کا بھی ڈیٹا سامنے آ جائے گا. ساحل ہے نا, ساحل سے لے لیتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ پھر کہنے کو مل جاتا ہے نا کہ یونیورسٹی کیوں بند کریں, کہ کیوں یہ لڑکیاں جاتی ہیں. تو اصل میں سارا بات عورتوں پہ آ کے ہر چیز, اور اللہ عورتوں بھائی تو صدر زرداری نے بول دیا وہ جو عمران خان کے اوپر تقریر کے بھائی کیا چوڑیاں پہن لیں. اچھا تو صدر زرداری یہ بھول گئے کہ وہ کس کے وہ ہیں وڈوور ہیں, بے نظیر بھٹو کی. ان کی اپنی بیٹی بہت آگے پالیٹکس میں آ رہی ہے, ان کی دوسری بیٹی ہے, ان کی بہن ہے. تو یہ تو خواتین ہی ہے نا ان کے گرد گرد. پہلی بات. دوسری بات, بے نظیر نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی کسی کو کہا. اور پیپلز پارٹی میں سے کوئی خاتون نہیں بولی. پیپلز پارٹی کی کوئی خاتون ویسے تو مطلب ماشاءاللہ بہت بڑی بڑی. اچھا چلیں ٹھیک ہے, یہ پارٹی ہیڈ ہے نہیں بول سکتی. ایم کیو ایم نے نہیں بولا, ایم کیو ایم نے نہیں بولا, پی ایم ایل این نے. اور مریم نواز جو ہر چیز خواتین یا ہماری ریڈ لائن وہ لائن فلانا لائن, انہوں نے کچھ نہیں, کیونکہ ان کے کولیشن پارٹنرز ہیں نا. نہیں, اور ان کے تو مطلب کی بات ہے نا. جی نہیں, یہ کیا بات ہے, کیا مطلب ہے؟ عورت ہونا بری بات ہے اور چوڑیاں پہننا بری بات ہے عورتوں کے لیے. اور بے نظیر بھٹو نے ایک خاتون ہو کے, اور نصرت بھٹو صاحبہ نے جتنی صعوبتیں اٹھائی ہیں, میرے خیال میں زرداری صاحب نے تو نہیں اٹھائی. جو بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے وہ پہلے تو وہ ہاؤس اریسٹ, اور نصرت بھٹو صاحبہ بیٹے گئے, میاں گیا, بیٹی گئی سامنے, ٹھیک ہے نا, اور ان کے ساتھ جتنی صعوبتیں, تو وہ بھی چوڑیاں پہن گئی. یاسمین راشد لے لیجیے, وہ جیل میں ابھی تک, جیل میں کچھ نہیں بولا تو, تک نہیں اور جیل میں تو یہ کیا بات ہوئی کہ چوڑیاں پہن لیں. ارے مردانہ سوچ نے اس ملک کو برباد کر دیا ہے, تباہ کر دیا ہے. اور ابھی بھی وقت ہے. خواتین زرداری صاحب سے میں کہوں گا ذرا پوری, اب دیکھ لینا, ہم مریم نواز بہرحال سندھ سے تو بہت اچھا کام کریں گے, میرے ان کے اختلافات اپنی جگہ بالکل, مگر کام جو کر رہی ہیں, ابھی کہہ دیا نا رمضان میں کہ پرائس ہائیک نہیں ہوں گی,
کہہ دیا اور وہ کر کے دکھائیں گے, ہاں. کر کے دکھا رہی ہیں. اور یہاں شرجیل میمن صاحب صرف اسمبلی میں کہہ رہے ہیں ہونا نہیں چاہیے پرائسز اور پیٹرول کی پرائسز کم کی جائیں, کیونکہ اسے وہ آپ کا کام اسمبلی میں بول لیں, آپ کا کام باہر مارکیٹس میں جا کے کم کروانے ہیں, پرائسز صحیح کروانے. وہ نہیں ہوتا ان سے. اچھا گرمی میں کیسے نکلیں گے؟ نہیں, اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ یہ جو جتنے آپ ٹھیلے والوں سے بات کریں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ بھتہ بڑھا دیتی ہے, تو کہتی وہ بھتہ بڑھاتی ہے, ہمیں قیمت بڑھانی پڑتی ہے, تو اس کو تو وہ روک نہیں سکتے. کیونکہ اسمبلی ایئر کنڈیشن ہے نا, وہاں کھڑے ہو کے بولنا آسان ہے. اچھا, اور دوسرا یہ کہ یہ پیپلز پارٹی کولیشن میں ہے فیڈرل کے اندر. پرائس ہائیک ابھی انہوں نے رمضان سے پہلے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اس کو لنک کیا ہوا ہے گلوبل آئل پرائسز سے. فائن, اگر گلوبل آئل پرائسز سے کیا ہوا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک طرف پنجاب حکومت جو ہے اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ وی آئی پی جہاز خرید رہی ہے 38 to 42 ملین ڈالرز کا, رائٹ. دوسری طرف اس کو یہ جو انہوں نے وہ ہے پرائس جو ہائیک کی ہے اس کو ایک طرح سے وہ کہہ رہے ہیں, شہباز شریف نے کہا اس کو کرنے, اس کے جو اثرات پڑیں گے اس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے 38 بلین روپے کا ایک رمضان ریلیف پیکیج دیا ہے. بائی دا وے, اس پیکیج کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی, پاکستان کی آبادی ہے 25.5 کروڑ آفیشل, ٹھیک ہے. ورلڈ بینک کی ابھی جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو غریب طبقہ پاورٹی جو ہے وہ 45% ہو گئی ہے, وچ مینس کہ پاکستان میں 11.5 کروڑ لوگ غریب ہیں. اب یہ جو 38 بلین روپیز انہوں نے کہا ہے کہ ہم رمضان ریلیف پیکیج میں دیں گے, یہ کتنوں کو ملے گا؟ 1 کروڑ 12 لاکھ خاندانوں کو, یعنی کہ 9.5 کروڑ خاندان جو غربت میں رہ رہے ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا. اچھا, اور 13,000 میں کیا ہوتا ہے؟ ذرا شہباز شریف صاحب سے جا کے پوچھیں کہ کیا ہوتا ہے. رمضان پیکیج ریلیف کر رہے ہیں, یا بی آئی ایس پی جو ہوتا ہے اس میں 4,500 5,000 کتنا دیتے ہیں, مجھے اس سے زیادہ تو نہیں دیتے, وہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ذرا شہباز شریف صاحب سے پوچھیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے گھر کا خرچہ کچن تو چلایا نہیں ہے, چلانے چلیں یہ ملک, چاہے وہ اورنگزیب ہوں وزیر خزانہ, چاہے شہباز شریف ہو, دیں اٹھا کے. میں تو کہہ رہا ہوں مریم نواز کو ہی دے دیں, خواتین کو دیں. ہماری اماں ہمارے سب لوگ ہر چیز کر رہی ہوتی تھی وہ اسی لمیٹڈ آمدنی میں, اینڈ اچھی خاصی عزت کی زندگی وہ کر لی. خواتین ہیو اے نیک to manage. But you know, خواتین جو کہ گھر چلاتی ہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ سوشلائٹ نہیں, ان کو جو گھر لمیٹڈ پیسہ ہوتا ہے, اور ان مردوں نے کیا چلایا, 1 مہینے چلا کے دیں گے, ان کے ہوش یہاں سے پھٹ جائے گا, اور انگزیب کا یہاں سے غبار. وہ تو میں نے آپ کو ابھی بتا دیا نا, جو ورلڈ بینک کہہ رہی ہے کہ پچھلے 3 سے 4 سال میں پاورٹی 45% ہو گئی. تو حساب بھی غلط ہے, اور یہ ہر جگہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, جھوٹ. اور مجھے یہ بتائیں, یہ 38 بلین اس میں سے یہ اڑ جائیں گے. ایک تو پہلے کہاں سے رہے, قرض پہ قرض لیے جا رہے ہیں, کہاں سے رہے میاں تمہارے پاس؟ پاکستان میں ڈالر ہے نہیں میاں, کہاں سے رہے. دوسری بات یہ کہ وہ تو اڑ جائیں گے. 38 بلین روپیز میں اس وقت آپ کے جو نوجوان باہر ڈنکی لگا کے مر جاتے ہیں, وہ یورپ کی جیلوں میں پڑے رہتے ہیں, اور جن سے غیر انسانی وہ ٹریفکرز جو ہیں, ہیومن ٹریفکرز پیسے بنا رہے ہوتے ہیں, 50 لاکھ ماں کے زیور بیچ کے, زمین بیچ کے, قرض ادھار لے کے جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں, ڈنکی لگاتے ہیں کہیں اور وہ ہو جاتے ہیں. بھائی ان کو 10 لاکھ غیر سودی قرضے دے دو. مجھے تو بتا, میرا کمزور ہے, مگر 10 لاکھ 38 بلین میں کتنے نوجوانوں کو کہ جاؤ کاروبار کرو, 5 لاکھ ابھی لو, سیٹ اپ کر کے جاؤ, چلاؤ, پھر آگے بڑھانے کے لیے کریں گے, لا کے 1 سال کی وہ کرو, 5 لاکھ میں دیکھیں. اور محسن میں آپ کو بتاؤں 5 لاکھ آپ بہت زیادہ بتا رہے ہیں, تو 2 میں ہو سکتا ہے. کراچی میں, آئی ایم شیور پاکستان کے دوسرے علاقوں میں, کراچی میں تو میں پرسنلی چند ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو لوگ جیسے 3-4 لوگ مل کے انہوں نے اپنا پول کیا, منی 2-2 4-4 لاکھ پول کیا, اس سے وہ چھوٹے قرضے دے رہے ہیں, اور انہوں نے یہ وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ان چھوٹے قرضے وہ واپس ملتے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز,
उस कर्जे जिनको वो दिया है वो फैमिलीज स्टेबल हो गई, उनका कारोबार चल पड़ा है, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए, ठीक है, गुर्बत की उससे निकल गए. आपको पता है ये ग्रामीण बैंक के डॉक्टर यूनुस नहीं, जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट इंटरिम वो थे हेड अभी, तो डॉक्टर यूनुस ने एक दफा कहा था कि ये बहुत पहले की बात है कि जब वो ग्रामीण के ऊपर किसी से, मैं जिनको उनको साहब को जानती हूँ, तो वो बात कर रहे थे, डॉक्टर यूनुस से पूछ रहे थे कि आप ग्रामीण का क्या सिस्टम है, कैसे चलता है. उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा ये जितने अमीर लोग होते हैं ना, बिजनेसमैन हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, तो कर्जे वो बैंकों से लेके माफ करवा लेते, दे उनमें तप्पड़ नहीं होता वापस करने का. आप किसी गरीब को दे वो वापस करता है. और दूसरी बात है बैंकों की भी, बैंक अगर आप, मैं और आप कर्जा ले लें ना, तो हमारे पास तो सूदखोर जो लोग होते हैं, वो मारने वाले, वो पहुंच जाते हैं. खैर, मैं बात कर रहा था कि 38 बिलियन में कितने लोगों को आप छोटे छोटे कारोबार, और यहाँ इतना कुछ बन रहा है और बन सकता है. रमजान है, छोटा सा बन कबाब का ठिया लगा लिया, साल भर चलेगा. फिर ये इतने कारोबार है. मैं तो खाने पीने की बात कर रहा था, तरह तरह के हैंडीमैन. हाँ, मैं कहती हूँ कि अच्छा, अगर ये आपको एक पॉइंट पे लगता है कि ये ज्यादा हो रहा है कि हर आदमी ठेला नहीं, तो भाई इसके अंदर मेरा ख्याल है, अब मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, बट आई एम अज्यूमिंग इसमें 2 फैक्ट्रियां तो लगी जाएंगी. फैक्ट्री छोड़ दे, नहीं, आप फैक्ट्री लगाए, उसमें रोजगार दे, कम से कम वहाँ कुछ तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो ना. इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो लोगों को इंडिपेंडेंट और उनके पाँव पे खड़ा होना, और उनकी जो वो गुर्बत के उससे बाहर निकलने का, और ये जो बच्चे बाहर जा रहे होते हैं, इनको रोकने के लिए कि ये जाने ना गंवाएं, अपनी जेलों में ना जाएं, वहाँ जाके जलील और छुपते फिरते हैं गैर कानूनी तौर पे. बर्तन बनाए, छोटे छोटे कारोबार बहुत ही मुनज़्ज़म, वैल्यू एडिशन में डालें छोटे. ये आप कब तक भीख के तौर पे चीचड़े फेंकते रहेंगे? कब तक? क्यों? आप लोगों को मछली पकड़ना सिखाए ना, मछली क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि मोहसिन वो चाहते नहीं है कि लोगों को मछली पकड़ना आए. देखिए, ये जो सारा पैसा बटता है ना, ये सियासी मकासद होते हैं. हाँ, वोट बैंक. ये वोट बैंक होता है. ये एक तरह से टेक्निकल तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन स्ट्रीट लिंगो में ये प्री पोल रिगिंग है. प्री पोल रिगिंग है, बिल्कुल नहीं. और ये पूरा तबका जो है, ये नहीं चाहता कि लोग खुशहाल रहें. कुछ लोग इंडिपेंडेंट हो, अपने ऊपर हों, आराम से, सुकून और खुशी से. ये पूरा तबका नहीं चाहता, लेट्स फेस इट, ठीक है ना. दूसरे में ये कह रहा था कि छोटे छोटे कारोबार पे तो हमने बात कर ली. खुदारा, अल्लाह का वास्ता है, ये इन टर्म्स से सोचा, वो जो $1 अरब आपके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अनाउंस किया AI में लगाने के लिए, आज आपकी टेक्नोलॉजी का क्या हाल हुआ है? कनेक्शंस कहीं आज नहीं तो है, पूरे सेलुलर नेटवर्क्स डाउन है, बंद है, जिसकी वजह से इंटरनेट भी आपका नहीं काम कर रहा. आप AI करेंगे? इंडिया को तो देख लें, इंडिया में ऐसे में हो रही है, क्या गदर मचे, क्या हंगामा, सब लोग क्या थू हो रही है. मुनज़्ज़ा ग्लोबल साउथ की स्ट्रेंथ AI नहीं है. हमारी स्ट्रेंथ, हम ग्लोबल साउथ है, हमारी एक है मैन पावर. 60% से ज्यादा आपका जो है वो प्रोडक्टिव है आपका इस वक्त. यूथ है ना, यूथ, और 60 तक का जो काम करने वाला है, जो कि दुनिया में कहीं नहीं है इस वक्त. आपको काम नहीं करना भाई. आपने एक यूनिट लगाया वहाँ रिवाइवल के लिए और वो सब कुछ के लिए, उसके लिंकेजेस बनाए अपने, और जो आपके बिजनेस अटैचेज एंड ट्रेड अटैचेज जो आपकी पूरी दुनिया के एम्बसीज एंड हाई कमीशंस में बैठे हैं और मुफ्त का तोड़ रहे हैं, उनको हिलाएं. उनको तो रखें कि अगर इस दफ़ा इतना बिजनेस टारगेट्स दें तो आप फायर हो जाएंगे. वो देखिए, वो कैसे कर सकते हैं, उसकी वजह ये है कि आपके जो फॉरेन मिनिस्टर है वो तो पर्ची है, वो रिश्तेदार है. फॉरेन मिनिस्टर की तो बात मत करें. देखिए, पीका का टीका आप मुझे लगवाएंगी, आप मेंशन करती हैं, पर्ची तो है ना. मगर मैंने मुंह से पर्ची नहीं, फिर बहुत कुछ निकलेगा, और निकलेगा तो फिर मुझे पीका की तलवार लटक रही है, वो गिरेगी, और टीका. वो तो इन लोगों को करना नहीं है. करना है तो समझिए, हम लोगों को खुद ही करना है. लोगों को करना है, खुद करें,
ہم جہاں جس کی مدد ہو سکتی ہے, جہاں جو کوئی راستہ نکل سکتا ہے نکالیں. ہم کو راستے بنانے والے بننا ہے, ہر شخص کو جو ہماری ذمہ داری ہے. اور اس میں مجھے یاد ہے کہ رمضان آ گئے ہیں اور بیگا بہار آ گئی ہے. باہر آ گئی, وہ نیچے بھی آ گئی ہے, پہاڑوں سے نیچے اتر کے بھی آ گئی ہے. بیگر باہر آ گئی ہے کہ ہر طرف بھکاری ہی بھکاری ہے. میں لوگوں سے, آپ لوگوں سے بنتی ہے میری, ہاتھ جوڑ کے, للہ ان فقیروں کو ایک پائی نہ دیں. آپ کو دینا ہے, آپ کے پاس زکوٰۃ ہے, بہت بڑے نہ دیں, آپ کو لوگ ادارے ہیں ان کو دیجیے. اور اگر آپ لوگوں کو دینا ہی ہے تو وہ شخص جو آپ کا پیٹرول بھر رہا ہے اس کو ٹپ دے دیں. جو سڑک پہ ویٹر ہے کھڑا ہوا گاڑیوں کے پیچھے آپ کو سرو کر رہا ہے اس کو ٹپس اچھی دے دیں. بہت سے آپ کے پولیس والے ہیں, ابھی گرمیاں آ رہی ہیں, ان کو پانی دے دیں, ان کو راشن دے دیں, ان کو بھی بہت ضرورت ہوتی ہے. بہت لوگ ہیں, قلی ہیں. اچھا, اس کو دے دیں. اپنے آس پاس جو سفید پوش والے ہیں فار ایگزامپل, ان کے سال بھر کا گھر کا کرایہ دے دیں, ان کے سال بھر کے بچوں کی فیس دے دیں. یہ جس کے پاس جو حیثیت ہے کسی کنسٹرکٹیو چیز میں دیں, کنسٹرکٹیو چیز میں دیں. یہ اپنا بس بوجھ نہ ہوتا ہے, نہیں کہ اس کو برا لگا وہ یا بدصورت لگ رہی ہے تو بدصورتی بکھانے کے لیے آپ نے اس کو دے دیا. نہیں, اچھا بیکاریوں کو بالکل, کیونکہ جب اس کی بات ہوتی ہے نا, کسی کو کہیں کہ آپ اس طرح نہ دیں, تو میں نے بہت سے لوگوں کو, کیونکہ ان کو اپنے ذہن اوپر سے بوجھ لگتا ہے نا کہ بس یہ ٹھیک ہے, یہ زکوٰۃ کے پیسے دینے ہیں, دے کے ختم کرو. لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان سے اس چیز کا بھی حساب ہوگا کہ تم نے کہ کس طرح سے کیا تحقیق کی, اگر زکوٰۃ کیا کسی ڈیزرونگ کو. کیونکہ ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے حکومت کو نہیں دیں گے زکوٰۃ, اس کی نہیں چلے ٹھیک ہے, وہ نہیں دینا چاہتے کیونکہ ان کو ٹرسٹ نہیں ہے کہ حکومت 38 بلین میں ہی جائیں گے نا میرے پیسے. تو ان کو ٹھیک ہے, میں مان لیتی ہوں کہ ان کو ٹرسٹ نہیں ہے کہ حکومت اس کو کس طرح سے خرچ کرے گی. ٹھیک ہے, آپ خود دینا چاہتے ہیں تو بھائی خود ڈھنگ سے دو نا. بہت لوگ ہیں سفید پوش اپنے ارد گرد, اپنے سب سے پہلے زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے ارد گرد پڑوس گھر خاندان میں. اور محسن میں ایک چیز اور کہنا چاہتی ہوں اس رمضان میں, اور میں یہ لوگوں سے میری اپیل ہے کہ دیکھیے, یہ جو راشن کے تھیلے بانٹتے ہیں نا, 5,000 کے 6,000 کے راشن کے تھیلے, لائنیں لگی ہیں لوگوں کے گھر کے آگے, دھکا پیل ہو رہی ہے. اور پھر اس میں نا وہ چاہتے ہیں کہ بھائی لوگ دیکھیں کہ واہ واہ ان کے گھر لائن لگی اور کہ کتنے سخی ہیں, یہ راشن بانٹ رہے. بھائی میجورٹی آف دا کیسز میں یہ وہی بھکاری ہوتے ہیں جو یہاں سے تھیلا لیا, اس کے بعد اس کو بیچ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ان لوگوں سے یہ لوگ اپنی شو آف نہیں ختم ہو رہی, اور سر سے بوجھ اتارنے کے چکر میں, اور شو آف بوتھ, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی ہم وہی پیسہ اپنے جو آپ کے ملازم ہیں یا آپ کے آس پاس غریب لوگ ہیں, جیسے میں نے کہا خاندان والے ہیں, چلیں آپ نہیں دینا چاہتے, نہیں دینا چاہتے, چلے ادارے میں نے کہا نہیں, آپ اداروں کو نہیں دینا چاہتے نا, آپ انڈیویجول کو دینا چاہتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو سفید پوش ہیں, جو آپ کے ملازمین کے میں بہت سے ایکسٹینڈڈ اس میں لوگ ہوں گے, بھائی میں نے جیسے کہا آپ ان کا سال بھر کا کرایہ دے دیں, بچوں کی فیس دے دیں, کوئی 1-2 بوجھ ان کے سر سے اتار دیں. TCF میں جا کے کسی اسکول میں جا کے 4 بچوں کی فیس سال بھر کے لیے لے, اپنے ذمہ لے لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے, بہت کرنے کو. اور دوسرے کسی لڑکی کی شادی کے پیسے بھائی یہ تو مجھے نہیں سمجھ, نہ کریں شادی, کیونکہ شادی ہوگی بچے پیدا کریں گے, ان پہ ظلم ہوگا. نہیں, میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں, لوگ مجھ سے اس بات پہ بہت ناراض رہتے ہیں. نہیں, لوگ اس لیے ہوتا یہ کہ جب بھی مجھ سے کوئی کہتا ہے, میں بہت ہمبلی یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں, یہ میری ٹوٹلی رائے ہے, لوگ ہو سکتا ہے اس سے اتفاق نہ کریں, تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی میری بیٹی کی شادی یا بہن کی شادی ہو رہی ہے تو اس کے لیے پیسے دینے. تو میں ہمیشہ ان کو کہتی ہوں کہ دیکھو, ویسے تو ہم لوگ ہر وقت مذہب کی بات کرتے ہیں, تو مذہب میں تو یہ ساری ذمہ داری لڑکے کی ہے, تو یہ لڑکے کو دینا چاہیے, تمہارے اوپر تو کوئی بوجھ پڑنا ہی نہیں چاہیے. لیکن اچھا پھر جب کبھی وہ مجھے کہتے ہیں جی بیٹے کی شادی ہے, بیٹی کی شادی, تو میں یہ کہتی ہوں کہ بھائی جب اگر اس کے پاس اتنے نہیں ہے کہ وہ اپنی شادی کے پیسہ خرچہ اٹھا سکے, تو وہ بیوی کا خرچہ کیسے اٹھائے گا. ٹھیک ہے, اس پہ وہ کہتے ہیں بھائی وہ تو اللہ کا حکم ہے, شادی تو پھر اللہ کے حکم ہے, نہیں تو پھر سادگی سے کرو نا. تو پھر سادگی سے 2 لوگوں کو ایک شربت کے پیالے پہ تو کر سکتے ہو. تو میں سچی بات ہے شادی کے لیے میں نہیں دیتی, اور یہ بھکاریوں کو نہیں دیتی.
یہ ویٹرز ہیں سڑک پہ ہوں گے باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کو پان لا کے دیتے ہیں, ڈرنکس لا کے دیتے ہیں, ان کو آپ 200 روپے 500 روپے ٹپ دے دیجیے, خوش ہو جائے گا. پیٹرول ڈالنے والے لوگ ہیں, کتنے لوگ ہوتے ہیں نا ایسے. اس دفعہ یہ ہم کوشش کر کے شروع کریں, اس طرح سے شروع کریں. بینک والوں کو $44 بلین روپیز کا بزنس ہے بیک کا. جی آئے تھے نا فگرز, یاد ہے نا, بالکل. تو اس لیے یہ نہ کریں. ہارفائنگ فگرز ہیں, بہت لوگ ہیں ان سب کو. اور یہ کھانے کا راشن بانٹنے کا, میں پچھلے سال جاتا تھا, یہ واپس آتا تھا روزے کے بعد یا اس سے پہلے, ایک تو ہر جگہ سڑک پہ رک کے وہ لگا ہوا تھا. یہ کیا تماشا ہے بھائی, یہ تماشا بھائی آپ کا زمین کے کھلا پلا کے. اور جو یہ پورے خیابان اتحاد پہ آپ جا کے دیکھیں تو مختلف وہ روڈ, یہاں سے وہاں تک فقیر بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی نہ کریں, یہ ان لوگوں کو نہ دیں. آپ محنت کرنے والوں کو ڈھونڈ کے, ان کی پڑھائی, ان کا میڈیکل, بہت لوگ ہیں اسپتال میں جن کے میڈیکل بچے ہیں. ارے بہت سے سفید پوش خاندان ہیں جس میں ایک میڈیکل بل بڑا ہو جائے ان کا پورا سسٹم ختم ہو جاتا ہے. ڈھونڈیں, ذرا محنت کریں, ڈھونڈیں. اور ایسے لوگوں کو زکوٰۃ, صدقہ, فطرانہ, جو بھی کچھ ہے آپ کو نکالنا. اچھا, میں ایک اور کنٹروورشل بات کرنے جا رہی ہوں محسن, وہ رمضان کے حوالے سے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہوتا ہے نا ہمارا کانسیپٹ کہ جی رمضان میں آپ راشن کا تھیلا دے دیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب مجھے یہ سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ 12 مہینے میں سے 1 مہینے آپ نے راشن کا تھیلا دے دیا, تو کیا باقی وہ 11 مہینے کیا کرتے ہیں؟ نہیں, وہ 12 مہینے چلنا چاہیے راشن کا تھیلا. اچھا, اتنا کھائیں آپ, اتنا. اچھا, تو دوسری بات یہ, میرے حساب سے رمضان کی جو صحیح اسپرٹ ہے اس کے حساب سے تو آپ کا رمضان میں بجٹ اوپر ہونا ہی نہیں چاہیے, بلکہ بجٹ کم ہو جانا چاہیے, کیونکہ آپ 3 کے بجائے 2 میلز کھا رہے ہیں. اچھا, جو لوگ صاحب حیثیت نہیں ہے, جن کے یہاں اللہ ان کے حالات بہتر کرے, لیکن جن کے یہاں آلریڈی 2 میلز کھائے جاتے ہیں, تو وہ ویسے ہی 2 میل رمضان میں ہو گئے, تو بجٹ تو آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے ہمارے. تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی رمضان میں خرچہ بڑھ جاتا ہے, مجھے کس چیز کا خرچہ بڑھتا ہے؟ تیل کا, بیسن کا, پکوڑے کھانا. لیکن وہی تو کہ مجھے لگتا ہے کہ مطلب ان مسلمانوں پہ وہی اترتی ہے ہر سال رمضان میں کہ مسلمانوں اگر رمضان میں پکوڑے نہیں کھائے تو تم. اچھا, میں نے کسی کو کہی یہ بات, تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ نہیں جی ایک ہی تو مہینہ ہوتا ہے تو بچے کہتے ہیں پکوڑے کھائے. میں نے کہا بھائی پورے سال ان کو تھوڑے تھوڑے کھلا دیا کرو, 2-4 ہفتے میں ایک دفعہ پکوڑے بناؤ کھلا دو. اور رمضان میں ایک بات یاد آئی, اس وقت تو مجھے لگتا ہے کہ پورا معاشرہ جو ہے نا وہ ایک نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہے, پاگل ہوا ہوا ہے, وحشی, بالکل وحشی سانڈ بنے ہوئے ہیں, پاگل ہاتھی بنے ہوئے. میں جا رہا تھا لسبیلا پہ, رکا ہوا تھا, پولیس والے نے کھولا ٹریفک, میں جا رہا ہوں گولی مار کی طرف, گولی مار سے ٹریفک کیوں کر کے آ رہا ہے, یہاں انہوں نے اشارہ کیا کانسٹیبل نے کہ چلے جائیں, ہم جا رہے ہیں یوں کر کے, بیچ میں آ گئے یہ موٹر سائیکل والے. ان موٹر سائیکل والوں پہ کوئی ٹریفک کا, یہ سمجھتے ہیں یہ تو مبرہ ہیں, یہ مادر پدر آزاد مبرہ ہیں, گھس جائیں گے کہیں سے, الٹے آئیں گے, یہاں گھس جائیں گے, وہاں گھس جائیں گے. اچھا, وہ سامنے آ گیا, اب یہاں سے ادھر سے ٹریفک جا رہا ہے, پورے جام ہو گیا, اور میری گاڑی کے آگے. تو میں نے ہارن بجایا, میں نے کہا ایک صاحب تھے, اتنی ماشاء اللہ داڑھی تھی, اور میں نے ان سے کہا کہ آپ غلط آ رہے ہیں. انہوں نے میرے کھولا, میں نے کہا آپ غلط آئے, خود جلدی آ گیا, آپ کا اشارہ آپ کا نہیں تھا وہاں. You know what he did? He reversed his motorcycle اور میری برابر سے گزرا ہے, اور کیا کہ میں نے شیشہ چڑھا لیا. جو اس نے زور سے ہاتھ مارا ہے شیشے پہ, کہ میں کہتے ہیں شاید گاڑیاں واقعی بہت مضبوط بن رہی ہیں کہ ٹوٹا رہی. میرے ساتھ میری چھوٹی بہن بیٹھی تھی, ان کو نظر نہیں آتا, وہ چیخ پڑی کہ کیا ہوا. اب آپ مجھے اور گندی گالیاں دیتے ہوئے کہ وہ شیشے سے سنائی دے رہی تھی, وہ صاحب گندی گالیاں دے, اور مارا. میں نے کہا کہ اگر ان کے ہاتھ میں اگر ڈنڈا ہوتا تو ڈنڈا مارتے, پستول ہوتا تو پستول چلا دیتے. اب کیا ہے, اب سب کو جلدی ہوگی روزے سے پہلے گھر پہنچے. بھیا آپ کا روزہ مکروہ نہیں ہوگا, حرام نہیں ہوگا اگر سڑک پہ ہی کھل جائے گا. ایک چھوٹا سا کھجور رکھ لیجئے, پہنچ جائیں گے 5 منٹ. اچھا نہیں, دیکھیں نہیں بھی کھلا سڑک پہ, گھر جا کے کھول لینا, گھر جا کے کھول لینا.
اور کوئی کام نہیں کرے گا کہ روزہ ہے, ہر وقت غصے میں ہوں گے, لڑائی پر ہوں گے. اور اس کی وجہ بتا دوں میں کیا ہے, کہ یہ جو ہر وقت غصہ جاتا ہے نا روزے میں لوگوں کو, اس کی وجہ یہی پکوڑے, کیونکہ نہیں محسن آئی ایم سیریس, اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان جو روزے کا کانسیپٹ ہے وہ ہر بیشتر ریلیجنس میں, اور اسلام میں جو روزے کا وہ کلینزنگ کا ہے, اور وہ یہ ہے کلینزنگ, اور آپ اپنے میدے کو اپنے جگر کو ریلیف دیتے ہیں. پکوڑے کھا کھا کے ہم نے وہ ریلیف ختم کر دیا, تو وہ اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ہمارا غصہ جو ہے, بہرحال پکوڑوں کا مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر وہ چیز کرتے ہیں ہم جو روزے اور رمضان کی اور اسلام کی روح کے عین منافی ہے. تو مطلب اب آ گئے ہیں, اب ہم لوگ اپنے بستروں کے نیچے چھپ جاتے ہیں, کیونکہ پاکستانی مسلمانوں کا ایک وحشی لوگوں کا گروہ سڑک پہ پھر رہا ہوگا نا, کیونکہ وہ بھی اسٹیٹ سے سیکھ رہے ہیں نا, ریاست سے سیکھ رہے ہیں نا. لالسنس کہاں سے ہو رہی ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک کہتا ہے میں کیوں پرواہ کروں, جس کے اختیار میں ہے لا توڑنا, پر وہ قانون توڑنا, قانون کی نہ پابندی کرنا, وہ اسٹیٹ سے سیکھ رہا ہے. کہ جب اسٹیٹ یہ کر رہی ہے, حکومت یہ کر رہی ہے, تو ہم کیوں نہ کریں. اور وہ یہ کہتے ہیں جب ریاست یہ کہہ رہی ہے کہ سادہ لباس والے آ سکتے ہیں قانون کو توڑے کے بغیر, وارنٹ کے کچھ بھی کر سکتے ہیں, تو ہم نے بھی تو سادہ لباس پہنا ہے. بچیوں کو, خواتین کو رات کو اٹھا کے تھانے میں بند کر سکتے ہیں, تو لوگوں کو مار سکتے ہیں جوڈیشل کلنگ اینڈ کسٹوڈیل کلنگ میں. تو ہماری بھی مرضی کیا, اور جہاں چاہیں تو ہم بھی کیوں ٹریفک وہ کریں. ویسے ایک بات ہے, یہ چلتے چلتے کہوں گا, نوید شہزاد کا ایک شو آتا تھا, پرانے زمانے میں آتا تھا, ٹال مٹول سچ کا. اس میں نوید شہزاد دو پونیاں باندھ کے چشمے لگا کے جھولا جھولتی تھی, اور کہتی تھی چکلالا چکلالا, میرے ابو نا بڑے ہوشیار ہیں. آج ہوتی تو وہ کہتی پیکلالا پیکلالا, کیونکہ پیکا ہے. چکلالا آپ کو پتہ ہے کہاں اشارہ تھا اس وقت ان کا, آج وہ پیکا کی طرف کرتی ہے. اوکے, تھینک یو محسن, پھر ملتے ہیں, اجازت دیجیے. اللہ حافظ. For more updates, subscribe now and press bell icon.